हमारे जो दियामर के अंदर उलमा, जरगदार और जो कबायली अकाबरीन हैं, उनको हर फैसला साजी में शामिल करना चाहिए। जब हम उनको शामिल करते हैं तो उनका असर रसूख जो अवाम में है वो सबसे ज्यादा है, तो हम उनके जरिए अवाम तक वो आगाही पहुंचा सकते हैं जिससे पूरे माशरे के अंदर हम सेहत और सफाई को मतलब कायम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतने बड़े वसाइल नहीं हैं, अगर वसाइल हैं तो क्या है कि हमारे जैसे किसी गांव के अंदर जाओ, वहाँ गांव का जो बड़ा है, नंबरदार है या जस्टेरो है, तो आप उनके औताक हैं, उनके बैठक हैं, उनके घर हैं, उनको आप मतलब ये है कि ऐसे मुकाम है जहाँ पर सब लोगों को बुला के बिठा सकते हैं, एक जगह पे बैठ के वहाँ सबसे आप इनपुट ले सकते हैं आम आवाम से। हम अपनी ख़वातीन को, बिलखुसूस हमारी ख़वातीन बहुत बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा वसीला है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे अजला हैं, जितनी भी हमारी तहसील हैं, वहाँ हम ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अवामी मफादात के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे जैसे हेल्थ के हैं, सफाई के हैं, तालीम के हैं, उनको शामिल करें। हम अपने बुजुर्गों को शामिल करें, हम अपने जो जरगदार हैं उनको और उलमा को शामिल करें। शऊर जब तक किसी भी कौम में शऊर जब तक नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी मसले को जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। सफाई हमारे इस्लाम, हमारे दीन ने कहा है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो ये कोई सिर्फ 2-4 अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक फलसफा है। हम सफाई पर इस्लाम और दीन के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अगर अमल पैरा हों तो हम आधी से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। तो दियामर मुख्तलिफ नालाजात पर मुश्तमिल एक बड़ा ज़िला है, तो इसके जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर मयारी सेहत की देखभाल तक रसाई को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? सेहत की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर कर सकते हैं जब हम वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, वहाँ हम अपने शोबे सेहत को प्रायोरिटाइज करें। अगर हमारी कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ सफाई के हवाले से हमारे बच्चों को, हमारी माओ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को मोबिलाइज करे, वहाँ की कम्युनिटी पूरी को, और उनको सबसे पहले उनमें आगाही दे। लेकिन हम मिसाल अपने आस पास की देंगे, आप गिलगित से कोई 100-120-30 किलोमीटर जाए, हुंजा है, वहाँ देखो वहाँ की कम्युनिटी इतनी ऑर्गेनाइज है कि वहाँ हेल्थ बोर्ड्स बने हुए हैं, हेल्थ काउंसिल्स बने हुए हैं, इसी तरह एनजीओज हैं बहुत सारे। हुंजा के अंदर, गिजर के अंदर जो कम्युनिटीज का रोल है, उसी के नक्श कदम पर चलते हुए अपने अजला के अंदर, चाहे खरमंग है, चाहे चिलास है, नगर है, सिकरदू है, कोई भी ज़िला है, वहाँ हम अपनी कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करें। हमारी हर माहाना या हर सेमाही हमारी मीटिंग्स हो, आपस में बैठक हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूं अब्दुल रहमान बुखारी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के बुनियादी जो सहूलियात हैं उनकी कमी का सामना है, जिनमें से एक सेहत का मसला है। सेहत के मसले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान डॉक्टर, मारूफ डॉक्टर बहादुर शाह साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपका अपना ताल्लुक़ भी ज़िला दियामर से है, और ज़िला दियामर समेत जो गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा अज़ला हैं, जिनमें खरमंग है, दूसरे ज़िले हैं, आप क्या समझते हैं कि सेहत के बड़े मसाइल क्या हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका और K2 मीडिया नेटवर्क का कि आपने इंतहाई अहमियत के हामिल इशू पर आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में शोबा सेहत के मसाइल अगर हम कहें तो मैं समझता हूं कि सबसे जो बड़ा मसला है वो अवामी आगही का है। और सेहत के साथ साथ हम इसमें सफाई भी शामिल करते हैं। सेहत और सफाई, सेहत और सफाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो शऊर जब तक किसी भी कौम में शऊर जब तक नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी मसले को जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। अब शऊर कैसे आएगा? शऊर के लिए आपके पास तालीम का होना जरूरी है। तालीम के लिए अब तक आप अपनी कम्युनिटी को, अपनी पूरी जो इलाके के अवाम है, उनको एतमाद में लेके फैसले करेंगे, तभी आप मसाइल के हल की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो शोबे सेहत से मुतल्लिक हो या वो सफाई के हवाले से हो। देखें, जब आप सफाई, हमारे इस्लाम, हमारे दीन ने कहा है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये कोई सिर्फ 2-4 अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक फलसफा है। जी बिल्कुल। अगर हम सेहत और सफाई को आपस में कनेक्ट करके देखें तो मैं समझता हूँ अगर हम सफाई पर इस्लाम और दीन के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अगर अमल पैरा हों तो हम आधी से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है उनको हमें आगाही देनी है कि उनको हमने बताना है कि एक सेहतमंद जो माशरा होता है
اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اویئرنیس کمپینز ہونی چاہیے, اس کے لیے وہاں کی کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہیے, وہاں کی جو خواتین ہیں ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے, وہاں کے علماء کو شامل کرنا چاہیے, اس کمیونٹی کے ہمارے نوجوانوں کو شامل کرنا چاہیے, تاکہ ان سب کو جب ہم شامل کریں گے تو ہر بندے کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے. نوجوان اپنا جو سرکل ہے وہاں جائے گا, وہاں جا کے لوگوں میں اپنا کردار ادا کرے گا, صحت کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے. اسی طرح بوڑھا ہو وہ اپنے جو سرکل ہے وہاں پہ جائے گا. اسی طرح خواتین ہیں وہ جب آپس میں بیٹھیں گے وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان سب کو ہم نے شامل کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی کمپینز چلانے کی ضرورت ہے, وہاں آگہی دینے کی ضرورت ہے. اور تعلیم بھی ایک انتہائی اہمیت کا عامل ہے. جب ہم کسی بھی معاشرے کے اندر تعلیم کو عام کریں گے تو ہماری صحت میں آٹومیٹکلی بہتری آ سکتی ہے. اگر ہم آپ کے اپنے ضلع کی بات کریں دیامر کی ڈاکٹر صاحب, تو دیامر مختلف نالجات پر مشتمل ایک بڑا ضلع ہے. تو اس کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ضلع دیامر ہے وہ زیادہ تر نالجات پر مشتمل ہے. لوگ گرمیوں میں نالوں میں جاتے ہیں تو پھر 3 4 مہینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. وہاں یہ ہونا چاہیے, جیسے ابھی بالخصوص آپ کو ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں, ایک فیری میڈو کی دیامر کے اندر, دوسرے بابو سر کی. یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں گرمیوں میں سب سے زیادہ سیاح بھی جاتے ہیں اور وہاں کی لوکل عوام بھی زیادہ وقت وہاں گزارتی ہے. تو ہمیں اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ یار موسم گرما کے اندر ہمیں وہاں پر زیادہ مطلب اس طرح کے ہاسپٹلس کو اسٹیبلش کرنا, وہاں سٹاف کی زیادہ تعینات کرنا, وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو پہلے ٹرین کرنا چاہیے, ان کو صحت جو شعبہ صحت کے حوالے سے ان کو مختلف پروگرامز میں ٹرین کریں, پھر وہیں سے ان کی مدد لے لیں. تو تب ہی جا کے ہم ایسے نالجات ہیں وہاں پر صحت کی جو سہولیات ہیں وہ میسر کر سکتے ہیں جب ہم وہاں کی کمیونٹی کو انوالو کریں, وہاں ہم اپنے شعبہ صحت کو پریورٹائز کریں. کہ اب دیکھیں سردیوں میں ہمیں بابو سر یا فیری میڈوز میں درجنوں سٹاف ڈاکٹرز نہیں چاہیے, لیکن گرمیوں میں ہمیں وہاں پراپر ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, وہاں سٹاف کی بھی ضرورت ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو ہم کمیونٹی کے ساتھ مل کے پریورٹائز کریں. اچھا, آپ نے کمیونٹی کا ذکر کیا, تو بیماریوں کی روک تھام میں کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں کمیونٹی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بیماریوں کی روک تھام میں. جس طرح آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ صفائی کی بھی بات کریں گے. اگر ہماری کمیونٹی صرف اور صرف صفائی کے حوالے سے ہمارے بچوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو موبلائز کرے, وہاں کی کمیونٹی پوری کو, اور ان کو سب سے پہلے ان میں آگہی دے کہ یار صفائی کی کتنی اہمیت ہے ایک صحت مند معاشرے کے اندر, ان کو سمجھائے. جب وہ سمجھے اس کے بعد وہ لوگ آگے جا کے دوسرے لوگوں میں کام کر سکتے ہیں. تو جب تک ہماری پوری کمیونٹی میں کیا آتے ہیں, کمیونٹی میں آپ کے خواتین بھی آتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, وہاں پہ طالب علم بھی آتے ہیں, وہاں پہ آفیسر بھی آتے ہیں. پوری کمیونٹی کو ہم ایک پیج پہ لا کے ہم احتساب کریں, ایز اے کمیونٹی اپنا بھی احتساب کریں اور مسائل کی نشاندہی کریں. جب تک مسائل کی نشاندہی نہیں ہوگی تو پھر ہم اقدامات نہیں اٹھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں دیامر کی, تو دیامر کا جو معاشرہ ہے اس میں جو روایتی طریقہ ہے اس سے جدید جو طبی ترقیات ہے اس کے درمیان توازن کیسے پیدا کیا جا سکتا؟ دیکھیں اس کے درمیان توازن وہ قائم کرنے کے لیے ہمارے دیامر دیامر ایک ٹرائبل بیلٹ ہے. وہاں پر آج بھی آپ جائیں جرگے کا نظام ہے, وہاں آج بھی جو ہمارے قبائلی اقدار ہیں وہ زندہ ہیں. تو وہاں جو جدید وہ ہے اور وہاں سنی جاتی ہے. جو ہمارے جرگدار ہیں یا قبائلی ذمہ دار ہیں ان کی عوام ان کی بات کو, اور ہمارے علماء سب سے اہم جو وہاں کردار ان علماء کا ہے. تو ہمارے جو دیامر کے اندر علماء, جرگدار اور جو قبائلی اکابرین ہیں ان کو ہر فیصلہ سازی میں شامل کرنا چاہیے. جب ہم ان کو شامل کرتے ہیں تو ان کا اثر رسوخ جو عوام میں ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو ہم ان کے ذریعے عوام تک وہ آگاہی پہنچا سکتے ہیں جس سے پورے معاشرے کے اندر ہم صحت اور صفائی کو مطلب قائم کر سکتے ہیں. اس کے لیے جب تک ہمارے جیسے شعبہ صحت ہے یا ہمارے ضلعی انتظامیہ ہے
ان کو پتا ہے کہ یار ہر علاقے گاؤں میں کون کون سے نمائندے ہیں، کون کون سے علماء ہیں، کون کون سے جرگدار ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھک کریں، پہلے ان کو اویئرنیس آگاہی دے دیں، اس کے بعد ان کے ذریعے ہم محلے محلے گلی گلی گھر گھر تک ہم آگاہی پہنچائیں گے، تاکہ ہر بندہ اپنی صحت اور اپنے صحت مند معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کمیونٹی کی شمولیت کی بات کی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، کیا آپ کوئی ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بعض دوسرے ایسے اضلاع میں اس طرح کی خوبصورت مثالیں ہوں جس میں کمیونٹی کی مدد سے کوئی تبدیلی آئی ہو؟ دیکھیں بالکل ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں، جی لیکن ہم مثال اپنے آس پاس کی دیں گے۔ آپ گلگت سے کوئی 100 120 30 کلومیٹر جائیں، حمزہ ہے، جی وہاں دیکھو وہاں کی کمیونٹی اتنی آرگنائز ہے کہ وہاں ہیلتھ بورڈز بنے ہوئے ہیں، ہیلتھ کونسلز بنے ہوئے ہیں، اسی طرح این جی اوز ہیں بہت سارے، پہلے جیسے AKRSP افاد کے نام سے، UNDP کے نام سے، مختلف ایسے این جی اوز تھے جو گورنمنٹ نہیں تھے، لیکن وہ بہت بڑے سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی کمیونٹی کے اندر، کمیونٹی کو اویئرنیس دینے میں، کمیونٹی کو موبیلائز کرنے میں، کمیونٹی میں صحت کے حوالے سے آگاہی دینے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہنزہ کے اندر، غزر کے اندر جو کمیونٹیز کا رول ہے اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اضلاع کے اندر، چاہے کھرمنگ ہے، چاہے چلاس ہے، نگر ہے، سکردو ہے، کوئی بھی ضلع ہے، وہاں ہم اپنی کمیونٹیز کو آرگنائز کریں، ہماری ہر ماہانہ یا ہر سہ ماہی ہماری میٹنگز ہو، آپس میں بیٹھک ہو، بیٹھ کے جو ہم فیصلے کریں، پھر اگلی میٹنگ میں انہی فیصلوں پہ ہم احتساب کریں، اور کہیں پہ اگر کمی کوتاہی ہے کسی ضلع کے اندر، جو سرکاری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہے یا شعبہ صحت کی طرف سے اگر وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم وہاں کی کمیونٹیز کو انوالو کریں، وہاں کے مخیر حضرات کو انوالو کریں، نہیں تو ہم ایسے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو ہیلتھ کے اندر بہت بڑا کام کر رہی ہیں ان کو شامل کریں، ان کو بلا کے وہاں پہ ان کے ساتھ جرگے کریں، ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ وہ بھی ہر ضلع یا تحصیل یا کسی بھی معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اب کسی جگہ پہ اگر صرف اور صرف ہم حکومتی اس پہ وسائل پہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، یا وہاں شعبہ صحت کی جتنی فیسلٹیز ہیں ان کو اگر نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں تو ان سے اگر ہم مدد لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے عوام کو بالواسطہ فائدہ تو پہنچے گا۔ جو صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے جو حکام ہیں ان میں اور جو مقامی حکام ہیں ان کے درمیان کون سی ایسے تعاون کی صورتیں ہیں جس سے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں تعاون کی صورتیں ہیں نا، ابھی کسی بھی دیکھیں اگر ہم انتظامی افسروں کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ ہیلتھ کی کریں یا ضلعی کی کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں کیپٹل میں، ضلع کا جو دار الخلافہ ہوتا ہے، آپ اگر دیامر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ چلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، اگر ہم نگر کی بات کر رہے ہیں تو وہ سکندرآباد میں بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ ضلع میں تو آپ کا کھنبری بھی آتا ہے، داریل بھی آتا ہے، تانگیر بھی آتا ہے، آپ کا گوہر آباد بھی آتا ہے، آپ کا بابو سر بھی آتا ہے۔ تو اب ہر گاؤں کے اندر اپنے وہاں ان کے نمائندے ہیں، یونین کونسل کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، حلقے کی سطح پہ، تو ان انتظامی افسروں اور شعبہ صحت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ہر قصبے، ہر محلے اور ہر تحصیل سے وہاں کے نمائندوں کو چنیں جو پورے اس وہاں کے پورے علاقے کی نمائندگی کرے۔ 3 سے 4 لوگ ہر اگر قصبے سے وہ چنتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پہلے ان کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں، پوچھیں، تاکہ وہ جب مسائل کو اجاگر کریں گے پھر انہی کے مشورے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کو انوالو کر کے اپنی اپنی کمیونٹی کے اندر شعبہ صحت کو اور صفائی کے نظام کو بہتر کرنے میں ان کی ہم مدد لے کے، اور حکومت ان سے جب تعاون کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے جس بھی ضلع کے اندر اگر کمیونٹی اور گورنمنٹ کے اندر آپس میں انٹریکشن ہوگی، آپس میں کوآپریشن ہوگی، تو وہاں پہ آپ بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مقامی وسائل کو صحت کی دیکھ بھال کے لیے اس کے جو ڈھانچے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی جگہ، کسی بھی علاقے کے اندر وہاں کے مقامی، آپ نے کہا کہ وسائل کو، تو ہمارے یہاں تو اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں، اگر وسائل ہیں تو کیا ہیں کہ ہمارے جیسے کسی گاؤں کے اندر جاؤ، وہاں گاؤں کا جو بڑا ہے، نمبردار ہے یا جسٹیرو ہے، بالخصوص دیامر کو آج آپ نے وہ مرکزی جو حصہ ہے، ہم دیامر پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اوطاق ہیں، ان کے بیٹھک ہیں، ان کے گھر ہیں،
ان کو آپ مطلب یہ ہے کہ ایسے مقام ہے جہاں پر سب لوگوں کو بلا کے بٹھا سکتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سب سے آپ ان پٹ لے سکتے ہیں عام عوام سے. ہم اپنی خواتین کو، بالخصوص ہماری خواتین بہت بڑا ہمارا ایک بہت بڑا وسیلہ ہیں. ہم ان خواتین کو تعلیم کے ذریعے، آگہی کے ذریعے، شعور کے ذریعے ان کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کمیونٹی کے اندر ان کی خدمات آ جائیں. ان کا کردار ہوگا کسی بھی معاشرے کے اندر، خواتین کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں، جتنی بھی ہماری تحصیلیں، وہاں ہم خواتین کو زیادہ سے زیادہ اپنے جو عوامی مفادات کے جو پروجیکٹس ہیں، چاہے جیسے ہیلتھ کے ہیں، صفائی کے ہیں، تعلیم کے ہیں، ان کو شامل کریں. ہم اپنے بزرگوں کو شامل کریں، ہم اپنے جو جرگدار ہیں ان کو اور علماء کو شامل کریں، تاکہ یہی ہمارے وسائل ہیں. ان کو جب شامل کریں گے حکومت اور یہ مل کے ایک پیج پر بیٹھیں گے تو اس علاقے، اس تحصیل، اس ضلع کے اندر بہت سارے مسائل کا حل ہم آپس کی مشاورت اور تعاون سے نکال سکتے ہیں، ممکن بنا سکتے ہیں. اچھا دیامر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت اور صفائی سے متعلق، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہاں شعور و آگاہی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تو ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو علاقے کے معززین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھو، ان کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ہمارا دین کہتا ہے. ہمارے علماء کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ تو دین کا حصہ ہے نا. صفائی ہو وہ دین کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. اسی طرح صحت ہے. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے صحت کو تکلیف نہیں دیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے. تو یہ ہمارے علماء کو ہم سے بہتر پتہ ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں، دیکھیں کسی ضلع کے اندر ہم چیدہ دیکھیں، ہر ضلع کے اندر کچھ علماء ہوتے ہیں جن کے زیادہ اثر رسوخ ہوتا ہے، چاہے ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کی قابلیت کی وجہ سے، یا ان کے تجربے کی وجہ سے. تو ہم وہاں کے علماء کو دیکھیں، کوئی ایک ایسی کمپین کریں کہ ہم ہر محلے، ہر تحصیل کے اندر پروگرامز رکھیں. وہاں جہاں ضلع کے جو چیدہ نمائندے، چیدہ علماء ہیں، ان سب کو ایک بیک وقت ادھر لے جائیں، وہاں لے جا کے عوام کو آگہی دیں کہ یار ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارے جو اخلاقیات ہیں وہ بھی کہتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم صحت اور صفائی کو اہمیت دیں. پھر ہم اسلام کے تناظر میں ہمارا دین جو کہتا ہے اس حوالے سے ہم ان لوگوں کو سمجھائیں. کیونکہ دیامر ایک ایسا ضلع ہے جہاں اندر تعلیم کا ریٹ گلگت بلتستان کے اندر شرح خواندگی سب سے کم ہے، تو ہمیں تعلیم پر بھی فوکس کرنا پڑے گا. انہی جو کمیونٹی اور گورنمنٹل آرگنائزیشن سے یہ مل جل کے کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم دیامر سمیت گلگت بلتستان کے ہر ضلع کو ہم ایک اچھی صحت مہیا کر سکتے ہیں، اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، وہاں صفائی کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. جب شرح خواندگی کم ہے تو وہاں یقیناً وہاں شعور بھی کمپیریٹیولی کم ہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیونٹی اور اپنے جو گورنمنٹل آرگنائزیشن سے یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی، یہ سارے مل کے ایک پیج پہ بیٹھ کے مشاورت اور آپس میں اتفاق کے ساتھ ایسے فیصلے کریں جو اس علاقے میں جس چیز کی کمی ہے. جیسے اگر دیامر کی بات کریں، وہاں تعلیم کی بھی کمی ہے، وہاں صحت کے وسائل کی بھی کمی ہے. تو ان مسئلوں پہ ہم سب ایک پیج پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دیامر کے اندر شعبہ صحت ہو یا صفائی کے جو انتظامات ہیں یا صفائی کا نظام ہے، اس میں بہت حد تک بہتری آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بلا شبہ دیامر سمیت گلگت بلتستان بھر میں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، بہتر رویوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ صحت کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے. اپنے میزبان عبدالرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.